अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या हुकूमत जजों की तकर्री से मुताल्लिक आईनी तरमीम कर पाएगी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की वजूहात क्या है? पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होंगे? अमरीकी सफ़ीर की पीटीआई की क़यादत से मुलाकात का मकसद क्या है? अपोजिशन का एहतजाजी तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल में किसी को सज़ा होगी? साने 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने को है। इस 1 साल के दौरान मुल्की सियासत में क्या कुछ तब्दील हुआ है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट भट्टी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है और ये मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान 76 साला पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन और जानबदाराना फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन और मुल्क को हर आए रोज़ बहरानों में धकेलने वाला इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे कर लिया, इसकी मुझे समझ नहीं आई कि वोट तरीके इंसाफ को मिले हैं और जो उनकी नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग को मिल गई, JUI को मिल गई और पीपल्स पार्टी को मिल गई। तो आज बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस अतन मिनल्ला ने खुसूसन जो बात की कि इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस लेते हुए PTI की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कोई कानूनी वजूहात नहीं लिखी। और फिर ये भी है, ये तो सबको खैर क्रेडिट जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती? ये बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी उसे उतनी मखसूस नशिस्तें। और दूसरा ये कि आप कैसे ये नशिस्तें बांट सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, और दूसरी मजे की बात सुनिए, अब ये कौन सा बनाना रिपब्लिक की बनाना जमहूरियत है, कौन सी बनाना सिविलियन बालादस्ती है? खैर यहाँ तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं कह सकते, बनाना खा गया, अशराफिया और रिपब्लिक रुल रही है। इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक नहीं था, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। आज बहरहाल उसको का है मुअत्तल किया है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बहुत अच्छा फैसला है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो नया बेंच बनेगा या यही बेंच सुनेगा तो ये नशिस्तें PTI को वापस मिल जाएंगी। सर, अब आप सियासी और इखलाकी तौर पर तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ये बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये अबूरी रिलीफ की बात हो रही है। अभी जब लार्जर बेंच बनेगा, डिस्कशन होगी, तो मे बी देयर आर द चांसेस के पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्टेन कर जाए। तो आपको कितनी तब्दीली के चांसेस नजर आते हैं? फैसला देखिए अदालत ने करना है। अगर तो जिस तरह के फैसले हमारी अदालतें कर रही हैं या जिस तरह के फैसले आई जा रहे हैं या जिस तरह के हम फैसले देख रहे हैं, तो अब ये भी एक और फैसला हो जाएगा। वैसे भी एक सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि अब जो आइंदा तरामीम होने वाली हैं, आइनी तरामीम, उसमें अगर ये PTI को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो शायद उसमें 2/3 अक्सरियत उन पे फ़र्क पड़े। अदरवाइज़ अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो कोई शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से हट जाना है या मरियम नवाज़ ने हट जाना है या अली अमीन ना मिले तो अली अमीन गंडापुर ने हट जाना है। लेकिन इशू तो ये है कि जब आपको याद होगा एक जुमला, वो जो बल्ले का जब हो रही थी समाअत सुप्रीम कोर्ट में, तो साहब बार बार एक बात कह रहे थे कि ये जो 14 सामने खड़े हैं अकबर एस बाबर समेत, इनको आपने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं दी। PTI वालों को कह रहे थे बार बार, इनको आपने वोट से महरूम कर दिया। अब आप बताइए कि वोट, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये वोट किसके हैं? तहरीक इंसाफ के। तो दे किसको दिए? बाकी जमातों को। और इन बाकी जमातों को भी वैसे मैं सलाम कर पेश करना चाहूँगा जो खैरात लेने पहुँच गई। भट्टी साहब, हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने के ख्वाब देख रही थी। क्या आज के अबूरी फैसले ने हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? और अगर ये सस्टेन कर जाता है फैसला, तो आईनी ओहदों का क्या होगा? जैसे चेयरमैन सेनेट हो गया या सदर का ओहदा हो गया, इसका क्या मुस्तकबिल है? इस सारों का जवाब एक जुमला है। मुझे तबसरा तज्जिया करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। इस मुल्क में कोई अब लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद का एक 5 स्टार होटल, हनीफ अब्बासी और अनवारुल्लाह काकड़ का आमना सामना,
حنیف عباسی کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم چور ہو کاکڑ صاحب کو کہ تم نے گندم سکینڈل میں مال بنایا ہے۔ وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے فارم 47 کی حقیقت کھول دی تو آپ اور آپ کی مسلم لیگ عباسی صاحب منہ چھپاتی پھرے گی، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب ذرا سوچئے، انوار اللہ کاکڑ کا یہ جو ایک جملہ ہے، یہ چارج شیٹ ہے 2024 کے الیکشن کے خلاف، یہ چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، یہ چارج شیٹ ہے اس مسلم لیگ اور کے خلاف اور مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف، یہ چارج شیٹ ہے خود انوار الحق کاکڑ کے خلاف کہ وہ نگرانوں کے سربراہ تھے اور وہ آج یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقت اس الیکشن کی۔ اگر آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے بات بھی کی حنیف عباسی صاحب کی اور کاکڑ صاحب کی، تو حنیف عباسی صاحب کو فارم 45 کا جو تانا سننا پڑا وہ بیسکلی گندم امپورٹ سکینڈل کی بات پہ۔ تو یہ بتائیے، یہ گندم امپورٹ سکینڈل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کسی شخص کو سزا ہو پائے گی، یہ کاکڑ صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو؟ کیونکہ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں سے بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ کسانوں سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ یہ بتائے کہ گندم کس نے امپورٹ کی، کتنی کی، کیوں کی، کس نے پیسے بنائے؟ اب اس کا کس نے پیسے بنائے، آخری آپ کا جملہ جو ہے نا، اگر اس کو ہم یوں ٹرن کر لیں کہ کون ہے جو پیسے نہیں بنا رہا میرے اور آپ کے علاوہ، ہم تو یہ بول بال کے بنا رہے ہیں، یہ چپ میسڑیں جو چپ کر کے بنا رہے ہیں ان کا کیا ہے۔ بہرحال یہ آپ میری بات سنیے کہ اس 76 سالہ تاریخ میں مجھے بتائیں کہ پہلے تو جو اوپر 10% مگرمچھ ہیں جن کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، طبقہ اشرافیہ کہتے ہیں، جن کا یہ ملک ہے، ہم تو خواہ مخواہ ہیں نا اس میں، یہ جن کا یہ ملک ہے یا جن کی یہ زرخیز چراگاہ ہے یا جن کا یہ توشہ خانہ ہے یا جن کا یہ ہم چبو چماروں کے اوپر جو آ کے باہر سے آتے ہیں، جدادیں اولادیں پوشاکیں خوراکیں ڈاکٹر علاج باہر ہیں، لیکن یہاں وہ آ کے ذرا آپ دیکھیے نا کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان کل ہلکی پھلکی سر جنگ پارٹی میں چل رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کو 4P والی پیپلز پارٹی کا سربراہ بنانا چاہتے تھے، بلاول بھٹو اپنی بہن کو، زرداری صاحب فریال تالپور کو، آصفہ بھٹو کو۔ آپ سوچئے، فریال تالپور بھی عہدیدار، ان کی بہن بھی عہدیدار، زرداری صاحب کو آئینی تحفظ جو سارے کیسوں سے، بلاول بھٹو وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں، آصفہ بھٹو کو پروٹوکول ہے خاتون اول کا اور وہ بلا مقابلہ MNA۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی بالغ مرد رہ گیا؟ ہاؤس آف شریف دیکھ لیں، کوئی بالغ مرد رہ گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک ان کا ہے، اور اگر یہ ملک ان کا ہے تو مجھے آپ بتا دیں کہ 76 سالوں میں کن کو سزائیں ملی، اور سزائیں ملنے کے بعد اچانک پیپلز پارٹی کیسے مان گئی؟ کیا بنیاد ہے؟ کیوں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وفاق میں یا حکومت میں ہم شامل ہو رہے ہیں؟ آخر کیا چل رہا ہے، کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ جی یہ صرف گونگڑوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے، اور یہ ایک بس وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوائی فائرنگ ہے۔ آٹا گندم پہ پہلے بھی آ چکی ہے رپورٹ، کچھ ہوا، نجی بجلی گھر ڈاکوں پہ رپورٹ آئی، کچھ ہوا، پیٹرول سکینڈل پہ رپورٹ ہوئی، کچھ ہوا، چینی سکینڈل پہ رپورٹ آئی، کچھ ہوا، اس کے علاوہ باقی ادویات سکینڈل پہ رپورٹ آئی، کچھ ہوا، اور یہ 16 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پہ کچھ ہوا، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پہ کچھ ہوا، اس کے علاوہ جو ایون فیلڈ فلیگ شپ العزیزیہ ان پہ کچھ ہوا، حدیبیہ پہ کچھ ہوا۔ ویسے کسی رپورٹ کے نتائج پہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن حکومت کے معاملات میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو شمولیت ہو رہی ہے وفاق میں، یہ پیپلز پارٹی کس بنیاد پر اب شامل ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ ایک تو آپ لفظوں کی ریڑ مار دی آپ نے، حکمت عملی بڑا لفظ ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ نے لگا رہے ہیں۔ ان میں حکمت ہوتی تو آج ہم یہاں پہنچے ہوتے، ان میں حکمت ہوتی تو پاکستان یہاں پہنچا ہوتا۔ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، دو کام ان کو آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ڈیل کرنا، ڈھیل لینا، پتلی گلی چور دروازہ، اور دوسرا اقتدار کے لیے جمع تفریق فارمولہ بنا کر آ جانا۔ تو خالصتاً اقتدار ہے، ظاہر ہے جو مسلم لیگ نون وہ کہہ رہی تھی کہ اسی 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں اور نال 100 جتیاں بھی کھا رہے ہیں، تو تسی بھی شامل ہو جاؤ ان دے وچ۔ اور ذرا بلاول کے آخری جملہ بول رہا ہوں، بلاول کا پورے الیکشن مہم کی آپ ذرا وہ سن لیجئے۔ شیر چوہا نکلا، شیر بزدل نکلا، شیر خون چوس نکلا، مر جائیں گے، اب ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا ایجنڈا علیحدہ، ان کا ایجنڈا علیحدہ۔ نواز شریف کو تو ٹماٹر پڑ رہے ہیں،
نواز شریف کو باہر نہیں نکل رہے ہیں, یہ جو بڈھوں کو وزیر اعظم بنا رہے ہو, کسی کی دوسری کسی کو چوتھی مرتبہ مجھے بناؤ, شہباز شریف کے ساتھ بھلا کون بیٹھتا ہے, لندن سے بھلا کیسے ملک چلتا ہے, ان کے ساتھ تو بالکل شامل نہیں ہوگا. تو اب دیکھ لیجئے پھر ان کی کابینہ میں چلے جائیں گے اور ہم پھر ایک مرتبہ ہمارے کچھ دوست پھر وہ نعرے ماریں گے, دیکھا جمہوریت کی سربلندی ہو گئی. بھٹی صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو ڈیل اور ڈھیل کی بات کی ہے, عمران خان کا بتائیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے, آج امریکی سفیر سے ملاقات بھی ہوئی پی ٹی آئی کی قیادت کی, تو یہ بتائیے کہ کیا چل رہا ہے پیچھے, کیا کوئی ڈیل یا ڈھیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل پلیئرز یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر بے نظیر نے این آر او کیا تھا تو امریکہ واز دیئر, اور اسی طرح سے نواز شریف نے اگر کیا تھا تو جدہ گئے تھے تو وہ سعودیز انوالو تھے. سو وٹ ڈو یو تھنک, یہ جو ٹائمنگز ہیں اس میٹنگ کی, وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ڈھیل ملنے جا رہی ہے؟ ایک تو بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان نہ آصف علی زرداری ہے, نہ نواز شریف ہے, نہ شہباز شریف ہے, نہ مریم نواز ہے, نہ بلاول بھٹو ہے. عمران خان ہے. either you like him, either you don't like him. لیکن وہ یو ٹرن کے بھی تو ماسٹر ہے نا. دو باتوں پہ اچھا وہ کہتے ہیں, مجھے بتائیں آپ میں بیٹھ کے ادھر وہ سخت بیانات دے رہے ہیں, باہر ان کی قیادت آتی ہے تو وہ مذاکرات کی بات کرتی ہے. نہیں, مجھے ایک میڈم نیازی مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی ایک بندہ بتاؤ اس, اور کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مجھے بتا دو, میں کل آ جاؤں گا دوبارہ پروگرام میں, ابھی سوچ لو, کہ جس نے یو ٹرن نہیں لیا اور قدم قدم پہ نہیں لیا. کیسی بات کرتے ہیں کہ وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں؟ وہ واحد بندہ جس نے مان لیا کہ ہاں میں یو ٹرن لیتا ہوں. یہ میس نے تو مانتے نہیں ہیں. یہ جو آج اکٹھے ہو رہے ہیں, جو آپ حکمت جس میں سے ہم تلاش کر رہے ہیں, حکمت عملی, کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ کل جو علیحدہ ہوئے تھے الیکشن میں, وہ یو ٹرن نہیں ہے. تو یہ عمران خان نے تو چھوٹیاں چھوٹیاں یو ٹرنیاں ماری ہیں. عمران خان نے چھوٹی چھوٹی یو ٹرنیاں ماری ہیں, یہ بڑے یو ٹرن یہ مار رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان, میں جو جملہ بول رہا تھا کہ نہ نواز شریف ہے نہ آصف علی زرداری ہے, کبھی ڈیل اس بات پہ نہیں کرے گا کہ مجھے باہر بھجوا دو, کبھی ڈیل اس بات پہ نہیں کرے گا کہ میرے کیس معاف کر دو. ہاں, مفاہمت کے لیے بات چیت ہو رہی ہے اور 5 مرتبہ کوشش کی گئی ہے بیک ڈور پہ, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور نتیجہ اس لیے نہیں نکلا کہ مشروط مفاہمت تھی اور اس پہ کوئی رضامندی نہیں ہوئی. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے پی ٹی آئی میں کنسنسس نہیں ہو رہا, شیر افضل مروت اور شیخ وقاص اکرم پہ کیا رفٹ چل رہی ہے, کیا کنفیوژن ہے, ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ دیکھیے اس میں 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ, پہلے تو آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ یہ حکومت ایک کارروائی ڈالنے لگی تھی, بلاول بھٹو کو اپوزیشن لیڈر بنانے جا رہی تھی. پھر انہوں نے حکومت میں سے کسی نے کہا کہ چند دنوں بعد یا چند ہفتوں بعد یا چند مہینوں بعد پیپلز پارٹی نے اقتدار میں شامل ہو جانا ہے, تو کیوں نہ پی ٹی آئی کو دے دی جائے, سنی اتحاد کونسل کو. تو عمر ایوب بن گئے. پھر انہوں نے, حکومت نے آ کے کہا کہ شیر افضل مروت کو ہم ایز اے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں مانیں گے, کوئی اور دے دیں. انہوں نے حکومت کی طرف سے اسد کیسر کا نام آیا تھا کہ اسد کیسر کو بنا دیں, عمر ایوب کو ہی بنا دیں, ہمیں قبول ہے. اب وہ ایک طرف عمران خان کھڑے رہے کہ نہیں ان کو بنانا ہے. اب دوسرا نام آ رہا ہے, اور اچھا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ان کا شیخ وقاص اکرم یا کوئی اور کا نام دے دیں, اگر وہ شیر افضل مروت کو نہیں بنانا چاہتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیٹ امپورٹنٹ ہے, یہ پی ٹی آئی سے سیٹ چلی جائے گی ایک ایسے ہی ناموں کے چکر میں. اور ویسے اگر پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت پر فوکس زیادہ رکھا تو وہ پھر ایک سنا جا رہا ہے کہ حکومت نور عالم کو بنا دے گی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, 2 چیزوں پہ آپ کے لاسٹ ریمارکس لینے ہیں. ایک تو حکومت ججوں کی تقرری سے متعلق آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے, آپ اس آئینی ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ لاسٹلی ثانیہ 9 مئی کو بھی 1 سال ہونے کو ہے, تو آپ اس 1 سال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں آپ نے سیاست میں؟ پہلی تو آئینی ترمیم کی بات کر لیتے ہیں جی, اور دعا کریں فائز قاضی صاحب خود کہیں کہ جو کچھ بھی آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہی حکومت یا قانون سازی کرنے جا رہی ہے, اور عمر کے حوالے سے 65 سے 68 سال سپریم کورٹ کے جج کی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کے لیے فکس کرنا, تو میرے پہ اطلاق نہ کریں. جو کچھ بھی ترمیم ہونی ہے میرے بعد ہوں.
اگر یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کنوے کر دیتے ہیں اور اگر حکومت جو کچھ بھی کرتی ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کے بعد ہوتا ہے تو پھر ہم صرف ایک نقطے پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی ہیں یا بری ہیں. لیکن اگر فائز عیسیٰ قاضی صاحب پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں کنوے کرتے کہ یہ مجھ پہ اپلائی نہ کریں یا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس بات میں وزن آ جاتا ہے کہ یہ سارا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے لیے میلہ سجایا گیا ہے. 9 مئی ایک شرمناک سیاہ دن پاکستان کی سیاسی تاریخ بلکہ ہمارے ساروں کا ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک 9/11 ہے پاکستانی سیاست کا. اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے ہم سیاست کے میدان میں اللہ کرے دوبارہ کبھی نہ ہو. ادارے. بہت شکریہ. سینئر اینالسٹ رشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پاکستان کسان اتحاد نے گندم کی سرکاری خریداری مہم شروع نہ ہونے کے خلاف 10 مئی کو ملتان سے احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکھر کے مطابق احتجاج میں زراعت کا علامتی نماز جنازہ پڑھیں گے اور لاہور پہنچ کر کل خوانی کریں گے. کسان رہنما کے مطابق کم ریٹ ملنے پر کاشتکاروں کا 400 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. مافیا والے پہلے اسمگلنگ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں. گندم کے کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی فصل کیسے لگائے گا؟ کسانوں نے یوریا پر 150 ارب روپے زائد ادا کیے ہیں. آج بھی یوریا بلیک میں فروخت ہو رہا ہے. ایک طرف کسان گندم کی سرکاری خریداری نہ ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں تو دوسری جانب گندم کس نے امپورٹ کی، کیوں کی، کتنی امپورٹ کی، کس نے پیسے کمائے؟ حکومت گندم امپورٹ سکینڈل کے معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے اور بریفنگ لینے میں مصروف ہے. تاہم میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت گندم امپورٹ سکینڈل کی تحقیقات FIA یا نیب سے کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتی. حکومت کسانوں سے گندم خریدنے کے بجائے معاملے کو گندم امپورٹ کی تحقیقات تک محدود رکھنا چاہتی ہے. یعنی ابھی تک حکومت یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ اس نے کسانوں سے گندم خریدنی ہے یا نہیں. بظاہر مسلم لیگ نون کی حکومت کسان دوست حکومت ہونے کے دعوے کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے سارے فیصلے کسان دشمنی پر مبنی دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کسان کو اس کی فصل کا جائز معاوضہ دینے کی بجائے کسان کارڈ، کسان پیکج جیسی اسکیموں کا لالی پاپ دینا چاہتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے کسانوں سے گندم نہ خریدی تو اس فیصلے کے زراعت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسانوں کا احتجاج مسلم لیگ نون کی حکومت کو گھر بھیج سکتا ہے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ آخر حکومت تحقیقات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کسان سے گندم خریدنے کا فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ اس سب پر ہم بات کریں گے. جوائن کی ہے چیئرمین پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب نے ہم اسٹوڈیو میں. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. 10 مئی سے آپ نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کا احتجاج کس کے خلاف ہے؟ جی بہت شکریہ. جی ہم احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے، خصوصاً اینڈ کنزیومر کے لیے. کیونکہ کاشتکار کا کام تو ہے کہ فصل کو صرف اگانا، محنت کرنا، سال کے 365 دن 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے. کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. یہ جو سٹوری ہے امپورٹ کی، یہ میں نے بریک کی تھی. اس کا ریکارڈ سارا میں لے کے آیا تھا کہ کتنی امپورٹ ہوئی ہے اور اس میں کون کون سے ایسی جس پہ بدنیتی کے فیصلے ہیں. کیونکہ باہر گندم سستی ہو گئی، اس کو امپورٹ کیا گیا، $550 سے $200 پہ آ گئی. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہماری گندم مہنگی باہر سستی. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری گندم سستی ہوتی تھی اور باہر مہنگی، ڈبل ریٹ. اس لیے سمگل، اس وقت مافیا سمگل کر کے پیسے کماتا، اب امپورٹ کر کے کما لیا. اب جو اپنی گندم پڑی ہے اس کے اوپر 150 ارب روپے سود بھی بن گیا ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. نمبر 1، ان کے اپنا جو سٹاک وہ بتا رہے ہیں خود کہ پنجاب میں 22 لاکھ ٹن ہے. پنجاب میں ایک دفعہ 65 لاکھ ٹن بھی پرچیز ہوئی تھی. نارملی 40 سے 45 لاکھ ٹن یہ عام حالات میں خرید کرتے ہیں. اچھا، اگر 22 لاکھ ٹن ہے تو یہ 20 لاکھ ٹن اور آرام سے خرید سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹیکنیکلی آپ نے امپورٹ میں جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک نگران حکومت کی طرف سے بھی ایک مقدمہ سامنے آیا ہے. کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ تو اس چائے کی پیالی میں ایک طوفان جیسی بات ہے. ہمارے دور میں تو روٹی سستی ہوئی، ہمارے غریب کو فائدہ ہوا، آٹا سستا ہوا، مہنگائی کم ہوئی. یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے، یہ کوئی کرائسس ہی نہیں ہے جس کرائسس کی بات کی جا رہی ہے. کاکڑ صاحب کے وقت میں جی اگر روٹی سستی ہوئی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. اگر باہر سے سستی گندم منگوا کے انہوں نے روٹی سستی کر دی ہے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ میں خود اینڈ کنزیومر کے لیے کام کر رہا ہوں. روٹی سستی ہو رہی ہے جب ہماری گندم آئی ہے. ابھی آج سے 10-12 دن پہلے روٹی سستی ہو رہی ہے، 16 روپے کی ہو رہی ہے. اس سے پہلے روٹی مہنگی تھی. جو باہر سے گندم آئی ہے، لیکن اچھا
جو باہر سے گندم آئی ہے وہ گندم 5 ماہ اگر 6 ماہ سیل ہوتی رہی ہے، ایک دن کے لیے روٹی سستی نہیں ہو، وہ 23-24 میں کراچی پہنچتی اور مجھے بتا دیں کہاں 8 روپے کی روٹی ملی ہے یا 10 روپے کی ملی ہے یا 15 روپے کی ملی ہے. انہوں نے تو اپنی گندم سستی منگوا کے مہنگی بیچ لی ہے جی. اچھا کھوکھر صاحب، نگران حکومت ایک یہ بھی مقدمہ رکھ رہی ہے کہ ہم نے جو گندم امپورٹ کی یہ سرکار نے نہیں کی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے، ہم نے تو بلکہ سرکار کی خدمت کی ہے اور سارا ہم نے ان کا پیسہ بچایا ہے اور سارا پریشر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈالا ہے، انہوں نے یہ امپورٹ کی ہے. یہ لاجک ایکسیپٹیبل ہے؟ جی سرکار کی اجازت کے بغیر پرائیویٹ سیکٹر منگوا ہی نہیں سکتا. باقاعدہ نیشنل فوڈ منسٹری سے سمری موو ہوئی، ECC میں گئی، EC نے اسے پاس کیا، اس کے بعد کیبنٹ میں نے اس کو اپروو کیا. حکومت کی مرضی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ حکومت جب کسی کو امپورٹ کی اجازت دیتی ہے اس میں ایک حد مقرر کی جاتی ہے. اس میں حد بھی مقرر نہیں کی گئی، یعنی کہ کیپ نہیں کیا گیا. یعنی یہ ٹوٹلی فیصلے بدنیتی پہ تھے اور خصوصاً 31 مارچ کی ڈیٹ دینا انتہائی بدنیتی ہے. اچھا ایک تو آپ پہلے مجھے کلیئرٹی دے دیں دوبارہ سے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ احتجاج آپ کن کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، کسان بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، کاشت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں یہ احتجاج ہے کس کے خلاف؟ اگر آپ کیٹیگوریکلی کلیئرٹی کے طور پہ اگر ہمیں بتا دیں، یہ کیا مریم نواز کے خلاف ہے، پنجاب حکومت کے خلاف ہے، یا شہباز شریف کے خلاف ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یا سابقہ نگران حکومت کے خلاف ہے؟ اور دوسری چیز جو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کیا آبجیکٹو ہے اس پروٹیسٹ کا، کہ کیا آپ صرف گندم کی خریداری چاہتے ہیں یا آپ تحقیقات بھی چاہتے ہیں کہ امپورٹ سکینڈل جو ہے اس کی تحقیقات کی جائے اور اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تحقیقات کے لیے درخواست میں نے دی ہے، وزیر اعظم کو بھی، آرمی چیف کو بھی، DG SIFC کو بھی، فنانس منسٹر کو بھی اور منسٹر فوڈ سیکورٹی کو بھی، سب کو میں نے اپنی یہ درخواست دی ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ایز اے پاکستانی شہری ہونا میرا یہ حق ہے. ہم جو احتجاج کر رہے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے. ہم پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہیں. ہمیں سوچ کے بھی شرم آتی ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے ہماری 24 خواتین شہید ہوئی، آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی تھی. ہمارے لیے یہ باعث شرم بھی ہے اور میں ایز اے کاشتکار شرمندہ ہوں. شرمندہ ہوں کہ آج بھی ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ ہماری حکومتی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. یہاں پہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے. کھوکھر صاحب آپ لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے بھی پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کیا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ لاٹھی چارج ہوئی، گرفتاریاں کی گئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ آپ لوگوں نے کال دیا احتجاج کی تو احتجاج یہ حکومت کرنے دے گی؟ اگر دفعہ 144 لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ تیار ہیں گرفتاریوں کے لیے، لاٹھی چارج کے لیے؟ دیکھیں میری عرض سنیں، یہ احتجاج کرنا پاکستان میں یہ سنت میاں نواز شریف ہے، سنت عمران خان ہے، سنت آصف علی زرداری ہے، سنت شہباز شریف ہے، سنت بلاول بھٹو ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ یہ لوگ اپنے ذات کے لیے رانجھا دوسرے کے لیے قیدو بنے. جو خود کریں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کرے وہ غلط ہے. میں اپنے احتجاج کے بارے میں بتا دوں، ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کرنا، ہم نے کہیں ٹرینیں بلاک نہیں کرنی، ہم نے کہیں موٹر وے بلاک نہیں کرنے. ہم نے اپنا آ کے ہر شہر میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے. ہم نے بلکہ ریکویسٹ کی ہے سول سوسائٹی کو کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو، تاجروں کو. آپ لوگوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی؟ بالکل نہیں جی، بالکل نہیں. ہم سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل نہ کرنے کی میں وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جی مجھے افسوس ہے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو جائے گا اور آپ نے جو احتجاج کی ڈیٹ وہ 10 تاریخ دی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی پولیٹیکل میں سیاسی لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے افسوس ہے ایک بات کا کہ ہمیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ پہ آج بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ آن ہے، ہمیں احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے اگر یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ مسئلہ حل کرواتے. میں تو ان سے بہت زیادہ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے سیاستدان کر کیا رہے ہیں، جو آپس میں بات نہیں کر سکتے وہ ہمارا ساتھ کیا دیں گے. اب یہ دیکھیں کبھی ہوا کہ کاشتکار جا کے شہروں میں روڈ کے اوپر گندم لے کے بیٹھا بیچ رہا ہو؟ کاشتکاروں کی اس وقت تذلیل ہو رہی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں اس وقت ہمارا پاکستان میں زراعت کا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے. اور اگر یہ بتائیے کہ اگر سپوز یہ گندم نہیں خریدی جاتی تو اس کا زراعت پر کیا امپیکٹ ہوگا، فوڈ سیکیورٹی پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کی زراعت کم از کم 3 سال پیچھے چلی گئی، کم از کم 3 سال پیچھے، کیونکہ اگلی فصلوں پہ کاشتکار انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا. ٹھیک، بہت شکریہ خالد کھوکھر صاحب آپ کے وقت کا. احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اس پروٹیسٹ سے پہلے ہی حکومت ان کے مسئلے پر نظر ثانی کرے اور جو مسئلہ ہے اس کو سولو کرے. ناظرین، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے FBR کی جانب سے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والے 5 لاکھ سے زائد افراد کی سم بلاک کرنے کی درخواست مسترد کر دی.
پی ٹی اے نے ایف بی آر کو خط لکھ کر کہا کہ وہ قانونی طور پر سمیں بند کرنے کے اس حکم پر عمل کرنے کے پابند نہیں اور سم بلاک کرنے کا عمل ہمارے فریم ورک سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پی ٹی اے کے مطابق بڑی تعداد میں سمز بلاک کرنے سے ٹیلی کام معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ سمز کی بندش سے ٹیلی کام شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ بینکنگ ٹرانزیکشنز، ای کامرس اور موبائل اکاؤنٹس استعمال کرنے والے صارفین کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ پی ٹی اے نے خط میں کہا کہ پاکستان میں صرف 27% خواتین اپنے نام پر نکالی گئی سم استعمال کرتی ہیں اور باقی خواتین اور بچے خاندان کے مرد حضرات کے نام پر سم استعمال کرتے ہیں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 کا اطلاق پی ٹی اے پر نہیں ہوتا۔ سمز بلاک کرنے سے ڈیجیٹلائزیشن کو نقصان پہنچے گا۔ خط میں پی ٹی اے نے ایف بی آر کو مشورہ دیا ہے کہ سمز بلاک کرنے کے سوا دیگر قانونی آپشنز پر غور کیا جائے۔ تاہم ایف بی آر کی جانب سے 5 لاکھ سے زائد افراد کی سم بلاک کرنے کی تجویز کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان افراد کی آمدن انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے قابل ہے، لیکن یہ افراد انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے قابل ہونے کے باوجود فائل نہیں کر رہے۔ یہ افراد ایف بی آر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں، لہٰذا انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے والوں کے موبائل فونز کنیکشنز کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ایف بی آر کو ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس کلیکشن میں اضافے کے معاملے پر ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہو یا پھر تاجر دوست اسکیم کی ناکامی، ایف بی آر کا ہر منصوبہ تباہی کی داستان بیان کر رہا ہے۔ ایک طرف حکومت ایف بی آر کے اہم ترین افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹا رہی ہے تو دوسری جانب وزیر اعظم ایف بی آر افسران کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کے بعد قابل اور ایماندار افسران میں شیلڈ تقسیم کر رہے ہیں۔ حکومت 2700 ارب کے زیر التوا ٹیکس کیسز کو حل کرنے کے لیے قانونی اصلاحات کر رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایف بی آر ٹیکس ریٹ بڑھانے میں سنجیدہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا ہر منصوبہ کیوں ناکام ہو رہا ہے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ ایف بی آر افسران کے خلاف کریک ڈاؤن سے ادارے کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ ان سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشرت شاہد حسن صدیقی صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے، پی ٹی اے نے ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والے 5 لاکھ سے زائد افراد کی سم بلاک کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آپ ایف بی آر کی یہ نان فائلر کے حوالے سے جو پالیسی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے عام نکات اٹھا دیے ہیں۔ جی، پہلا، نان فائلر کیا ہوتا ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا، کیونکہ جو کچھ تھوڑی بہت ہماری نالج ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکس فائل کرنا چاہیے، ان کو آپ فائلر کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی آمدنی وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ وہ ریٹرن فائل کریں، اور تیسرے وہ ہیں جو چور ہیں۔ تو یہ نان فائلر کہاں سے آ گیا؟ اب یہ کیوں کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موبائل ہے۔ قانون کے تحت ان کو انکم ٹیکس ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی آمدنی نہیں ہے، نہ اثاثے ہیں، قانون کے تحت ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ہم نے ان کو نان فائلر ڈکلیئر کیا گیا۔ اس میں پلمبر، الیکٹریشین، گارڈ، یہ بیچارے چھوٹے وہ لوگ جو اپنے شہر سے نکل کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، ان سب پر آپ نے کہا جی نان فائلر، اور ان پر ٹیکس لگا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ لاکھوں پینشنرز وہ ہیں جنہوں نے بینک میں پیسے رکھے ہیں، ان کی آمدنی جو ہے وہ 6 لاکھ روپے سال سے کم ہے، ان کو انکم ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ نے نان فائلر ڈکلیئر کر کے ان کو جو سود یا منافع ملتا ہے اس پر 30% ٹیکس لگا دیا۔ اب یہ ظلم ناانصافی کی آخری لمٹ ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو نوٹس لے لینا چاہیے۔ اب یہ جو آپ نے بات کی سم کی، تو میں سمجھتا ہوں گا کہ یہ ناقابل فہم پالیسی ہے لوگوں کے سم بلاک کرنا۔ زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کئی ٹیلی فون ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گا، آپ کر دیں ان کے بلاک۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میری ریسرچ کے مطابق اس وقت پاکستان میں جو ٹیکسوں کی استعداد ہے، یعنی اگر منصفانہ نظام ہو اور یہ ٹیکس ان سے ریکور ہو ان لوگوں سے جن کی آمدنی ہے، تو کوئی 22,000 ارب روپیہ سالانہ حکومت کو مل سکتا ہے۔ 22,000 ارب روپیہ سالانہ یہ کن سے ملے گا؟ جو کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ اس سے نہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں، آپ صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں، آپ جیسا آپ نے ذکر کیا آپ جی ایس ٹی لگاتے ہیں 17%، آپ بھتہ لیتے ہیں پیٹرولیم لیوی 950 ارب روپیہ سالانہ، جس سے معیشت تب ہوتی ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو نوازنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایک کیپیسٹی ہے جو 22,000 ارب روپیہ جو میں کہہ رہا ہوں سالانہ،
یہ بہت ہی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اور ایکچولی اس سے زیادہ ہے. وزیر اعظم ڈاکٹر صاحب کافی پورا عزم دکھائی دے رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے. چند دن پہلے وزیر اعظم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو بھی فراڈ قرار دیا. یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں ناکام ہوا؟ آپ کی نظر میں اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کا رسپانسبل پورا جو ہے وہ حکومتیں ہیں، FBR ہے، نیب ہے، ادارے ہیں، بزنس کمیونٹی ہے. FBR بھی اس میں شامل ہے. سوال یہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی کہ جب آپ کے پاس 45 لاکھ آدمیوں کی لسٹ ہے کہ آپ ان سے لے سکتے ہیں، بینکوں میں پیسہ پڑا ہے، چوری کا ہے، لے سکتے ہیں، نہیں لیتے. تو یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ آج کوئی نئی نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ ڈیجیٹلائزیشن انگریزی کا ایک لفظ نکال لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں 2001 میں اب سے 23 سال پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے. انہوں نے کہا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، اسی کو آج آپ ڈیجیٹل. اگر یہ کرنا ہوتا تو 23 سال سے کہہ رہے ہیں. یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی نہیں کرنا چاہتا. اشرافیہ اتنا پاورفل ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ ساری چیزیں سسٹم کو ناکام بنا کے، سسٹم کو کمپلیکیٹ کر کے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ قوم ان مسائل میں الجھی رہے. طاقتور طبقے دولت لوٹتے رہے. 22,000 ارب روپیہ سالانہ، تو صرف میں نے آپ کو ایک فگر دی ہے کہ جو ہے یہ کم وصول ہو رہا ہے. 80,000 ارب روپیہ آپ کے ملک میں کالا دھن ہے، کس کو نہیں پتا ہے؟ اس کی تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ جو آج پر وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تقریریں کبھی آپ نکال کے دیکھیں تو یہ ہم نے 96-97 میں بھی سنی تھی، ہم نے 2000 میں بھی سنی تھی، ہم نے 2018 میں بھی سنی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ یہی باتیں کی جاتی ہیں لیکن عمل ندارت یا الٹا. پینشن پر بھی ٹیکس لگانے کی بات چیت ہو رہی ہے، کیا آپ پینشن پہ بھی لگائیں گے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے میں آپ سے کہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، پینشنرز ہیں، شہداء ہیں، جی، ہیں، یتیم ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ابھی 29 تاریخ کو میں بڑی امپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوں، 29 یا 30 اپریل کو آکشن ہوا ٹریجری بلز کا. اس پر 21% منافع آفر کیا گیا ہے. کسی کارپوریٹ ادارے، لوگ، بڑے بڑے لوگ 21% منافع دیا ہے ٹریجری بلز پر حکومت نے. ٹھیک ہے، لیکن جو شہداء ہے کہ فیملیز ہیں، جو پینشنرز ہیں، جو بیوائیں ہیں، بہبود پہ جنہوں نے پیسہ لگایا ہے، پینشنر بھی اس میں آ گئے ہیں، 60 سال سے اوپر کے بھی آ گئے، معذور بھی آ گئے. کیا آپ کو پتہ ہے ان کو کتنا منافع مل رہا ہے؟ 16%. جو ملک حکومت 16% شہداء کو، یتیموں کو، معذوروں کو، بیواؤں کو، 60 سال سے عمر کے لوگوں کو 16% منافع دے، اور کارپوریٹ سیکٹر اور بڑے بڑے لوگ جو ٹریجری بل میں لگائیں، حکومت کو لگائیں، اس میں 21% منافع دے. اگر اس ظلم کے خلاف یہ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر بیکار ہے. پھر میں یا کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. کیوں نہیں لکھتے خط؟ کیوں نہیں سوشل میڈیا پر الیکشن کی باتیں کرنے کے بجائے یہ ایشو ریز کرتے؟ چھوٹے چھوٹے ایشوز لے آتے ہیں. جب تک آپ جڑ اور تنے ٹھیک نہیں کریں گے، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو سیاست میں الجھا دیا گیا. کہ بظاہر تو FBR کافی کوشش کر رہی ہے، ڈیفرنٹ پالیسیز بھی لے کر آتی ہے، لیکن جو پالیسیز لے کر آتی ہے وہ کوئی زیادہ کارآمد نہیں ہوتی، وہ فیل ہو جاتی ہیں. جیسے FBR کی تاجر دوست اسکیم ہے، وہ بھی فیل ہو گئی. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کے مطلب یہ تھا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ اسکیم کامیاب ہو، تاجر نہیں چاہتے کہ اسکیم کامیاب ہو، اور FBR نہیں چاہتا کہ کامیاب ہو. ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. بھارت میں جو ہے $650 ارب کے ریزروز ہیں. بنگلہ دیش جب بنا تھا دنیا کا دوسرا غریب ترین ملک تھا. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے، حالانکہ ان کے بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ تو دنیا کا دوسرا غریب ترین تھا. وہ پاکستان سے بہت آگے نکل گیا، برآمدات میں بھی نکل گیا، فیکس آمدنی میں بھی نکل گیا. مہنگائی بھی ان کی کم ہے، گروتھ ریٹ بھی زیادہ ہے. ان کے بچے جو اسکول جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی ہم سے، تو ہر چیز میں ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، بھارت سے پیچھے ہیں. سو آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اتنی خاص سنجیدہ نہیں ہے ٹیکس ریٹ بڑھانے میں. اگر اس میں ول ہو، واقعی وہ چاہتی ہو تو یہ سب کر سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف سے وہ مختلف پالیسیز لے کر آتی ہے. وزیر اعظم صاحب کے بیانات بھی آتے ہیں کہ وہ بہت سنجیدہ ہیں اور اس مسئلے کو لے کر، اور دوسری طرف انہوں نے کافی اعلیٰ افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹایا بھی ہے، اور ریسنٹلی بلکہ انہوں نے FBR کے قابل اور ایماندار افسران کے اعزاز میں تقریب کی، انہوں نے اعزازی شیلڈز بھی دیں. ان سب چیزوں سے تو لگتا ہے جیسے وہ واقعی کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈائریکشن میں کمی ہے، کوئی ڈائریکشن لیس ہے، ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سمت کا مسئلہ ہے، یا واقعی نیت اور اہلیت کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے آپ سے کہا میں نے حکومت نہیں کہا ہے، میں نے کہا حکومتیں جس میں موجودہ حکومت بھی شامل ہے. جی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے ثابت کرنے کی. اگر یہ حکومت
कोशिश करे जो वो कह रही है तो उसको गिरा दिया जाएगा। अगर किसी को ये गलत फहमी है तो वो गिर जाएगी ये हुकूमत। इसलिए कि जिन लोगों ने उन्होंने टिकट दिए हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपने टैक्स चोरों को, कर्जे माफ करने वालों को आपने दिया, आपने टैक्स चोरी करने वालों को दिया। आप निगरान वजीर खजाना उसी को बनाते हैं जिसने कानून तोड़ा था। अभी आपके सामने आ गया वही स्कैंडल, सारी रिपोर्ट सामने आ गई। अभी मार्च में भी आपने जो है वो गलत रिपोर्ट की है, निगरान हुकूमत ने भी जो है ना गलतकारी की थी। अब मैं एक जुमला कहना नहीं चाहता, लेकिन निगरान के एक बड़े अहम आदमी ने कहा है कि अगर मेरे ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं कि मैं इंपोर्ट करके नुकसान पहुंचाया, तो मैं 47 फॉर्म बता के आपको बता दूंगा कि आपने भी तो इलेक्शन में धांधली की है। वो इन्हें एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल आ गई तो ये हुकूमत कैसे कर सकती है? हमें क्या गलत फहमी है इस बात की कि इस पार्लियामेंट में होते हुए, और जो कि गैर ऐसी सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं जो कि आ नहीं सकती, ये हुकूमत अगर चाहे भी तो वो ये उसको गिरा दिया जाएगा। उनको इस बात का पता है, वो कोशिशें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। अलबत्ता इतनी इस्लाहात कर रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया, ताकि IMF की शर्त पूरी हो और कर्जा मिल जाए। यानी इनकी जो कोशिशें हैं मईशत को बेहतर बनाने की नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या इस्लाहात हों? क्योंकि ये तो जो पॉलिसीज हमें रिकमेंड कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, आपने देखा है कि वो तो सारी नाकाम ही हो रही हैं। सो ऐसी कौन सी इस्लाहात करने की ज़रूरत है जिससे वो राइट डायरेक्शन पे आ सके? इसमें ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट कमेटी, एक मीटिंग बुलाई जाए, उसमें तीनों बड़ी पार्टियों के कम से कम 1-2 पार्टियों और के नुमाइंदों को बुला लिया जाए, सिलेक्टेड ग्रुप को, और उनसे ये कहा जाए कि जी पिछले चंद बरसों में आपने मईशत में जो कमिटमेंट किए थे कौन से, मंशूर में इलेक्शन से पहले आपने उससे 100% इनराफ किया है और आइन से भी आप इनराफ कर रहे हैं। इसलिए अब ये नहीं चलेगा। अब आप हमारे साथ एक अहदनामे पर दस्तखत कर दें कि जो मंशूर आपका था टैक्सों के मामले में, जिसमें आपने बात की, तवानाई के शोबे में आपकी, और तालीम और सेहत और शान अखराजात, सिर्फ इनमें जो आपने मंशूर में बात की है, वो आप और आइन जो कुछ कहता है उस पर दस्तखत करें, उनसे दस्तखत लें, उसके बाद कानून साजी कर दें। उसमें ये हो कि अगर हुकूमत ये नहीं करती तो उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और अगर अगला बजट इसके मुताबिक नहीं बना तो पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ेंगे। अलबत्ता IMF से कर्जा मिल जाएगा। ये वाहिद तरीका है कि ये अहदनामे पर दस्तखत करा के, जिसमें फ़ौज को भी एक किरदार अदा करना होगा, कानून साजी कर लें कि जी अगर ये नहीं करते तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, बजट उसके मुताबिक बनाएं, वरना पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है ये पाकिस्तान को बचाने का और आगे चल के तेज़ रफ्तार तरक्की देने का वाहिद तरीका है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये सब बातें जो है ना बाकी फूल पत्ती हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।